अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने जी, आपका भी शुक्रिया। अवैस साहब, प्रोग्राम का प्रोग्राम की इब्तिदा जो है वो करते हैं ऑफशोर कंपनी से। हमने देखा कि हालिया जो पेंडोरा पेपर्स आए, लेकिन पाकिस्तान के चैनल्स पर हर थोड़ी देर बाद ये दिखाया जा रहा था कि ऑफशोर कंपनीज़ बनाना जो है वो गैर कानूनी नहीं है। और उसके बाद हमने एक लंबी लिस्ट देखी जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो हैं वो बिजनेसमैन, मीडिया के लोग, आर्मी, जो एक्स आर्मी के रिटायर्ड लोग, उन सब की कंपनीज निकली, लेकिन मीडिया पे शोर जो है वो सिर्फ 3-4 लोगों का ही निकला। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए आसिम, ये जो ऑफशोर कंपनियों का मामला है ना, और आप ये कह लें कि सीक्रेट वेल्थ का जो मामला है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसको आप कई तरीकों से देखते सकते हैं। टेक्निकली तो ये बात सही है कि ऑफशोर कंपनी बनाना जो है वो इलीगल नहीं है, अगर आप ने उसके लवाजमात पूरे किए हुए हैं। पाकिस्तान में जो मसला है बुनियादी तौर पर वो ये नहीं है कि आपने ऑफशोर कंपनी बनाई है या नहीं बनाई है, उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया। सवाल का जवाब जो चाहिए इन लोगों से वो ये चाहिए कि आपने ये कंपनी बनाने के लिए या पैसा मुंतकिल करने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल किए, आप के वो जो मीन्स ऑफ इनकम थे वो क्या थे, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर आपने वो पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल कैसे किया, क्या वो बैंकिंग चैनल से गया, क्या स्टेट बैंक ने उसकी अप्रूवल दी या नहीं दी। ये सारे वो सवालात हैं जो जिनका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे मुल्क में हमेशा जब इस किस्म की लीक्स होती हैं तो उसको मखसूस मकासद के लिए तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उसका कोई जो दूर रस उसके असरात हैं या उसको बाकायदा रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आपने देखा पनामा लीक्स का, जैसे आपने जिक्र किया था, 400 लोगों के नाम थे उसमें, क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम को बावजूद हमें घर भेजना था, उससे जो ताकतवर हल्के थे वो कुछ खुश नहीं थे, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया। वो मौका जो उन्हें 2014 में नहीं मिल सका था वो पनामा लीक्स के थ्रू मिल गया और उन्होंने उनको घर भेज दिया। हम इस डिबेट में नहीं जाते कि फैसला सही था या गलत था, अदालत का फैसला था, हमने मान लिया। लेकिन जो बाकी 399 नाम थे उस फहरिस्त में, उनका क्या हुआ, किसी को याद नहीं है, ना कोई नोटिस हुआ, ना कोई तहकीकात हुई। इमरान खान साहब भी तमाम दावों के बाद हुकूमत में आके उसको भूल गए। बीच में एक पैराडाइज लीक्स आई थी, उनका नाम भी किसी को याद नहीं होगा। फिर एक दुबई लीक्स आई थी कि दुबई में किन पाकिस्तानियों की कितनी ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं, उस पर भी कोई तहकीकात नहीं हुई उस तरह से। अब जो ये नई लीक्स आई हैं पेंडोरा लीक्स के नाम से, इसमें 700 नाम हैं। सो अगर हम ये समझें कि इस पर कोई तहकीकात होगी और उस रिकॉर्ड पर नजर डालें जो इससे पहले हो चुका है, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और खास तौर पर जो तहकीकाती कमीशन भी बनाया गया है वो मुश्तमिल है वजीर आजम के इंक्वायरी कमीशन पे, जिसकी बिल्कुल। जो सरबराही है वो पीटीआई के एक टिकट होल्डर के पास है जो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, तो उन्हें वहां सरबराह बना दिया गया। 2-4 रिटायर्ड और सर्विंग किस्म के ब्यूरोक्रेट उसके मेंबर है, तो वो क्या इन जर्नलों की और इन वज़रा की तहकीकात करेंगे। फिर इमरान खान साहब के अपने मेयारात बदल गए हैं इलेक्शन में। जो पनामा लीक्स के टाइम पे वो कहते थे कि जी जिस पर इल्जाम है उसको घर जाना चाहिए, उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए, और अगर तहकीकात में वो बेगुनाह साबित हो तो फिर वो बेशक वापस आ जाए। अब वो कहते हैं कि मैं अपने वज़रा को नहीं निकालूंगा, बल्कि अब तो वो उससे भी आगे बढ़ गए हैं। वो नैब चेयरमैन भी सिर्फ इसलिए बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि वो उससे अपनी मर्जी के फैसले करा सकें। सो ये एहतसाब के नाम पे जो ढकोसला है हमारे यहाँ वो जारी रहेगा इसी तरह से। उसमें जिसको निशाना बनाना है उसको बीच में से आइसोलेट करके निशाना बना लिया जाएगा, लेकिन ये तवक्को रखना कि वाकई ताकतवर तबकात जो है उन पर कोई हाथ पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अवैस साहब, अब चलते हैं कि जब इंटरनेशनल एनजीओज़ जो हैं वो किसी मुल्क में काम करती हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो हमने देखा कि इंटरनेशनल एनजीओज़ पर भी जो है
ایک کارروائی کی گئی اور ہزاروں کے قریب انٹرنیشنل این جی اوز تھیں، ان کو ان کی چیکنگ دوبارہ کی گئی، ان کو لائسنس ایک طرح سے چیک کرنے کے بعد دیا گیا، اور یہ پاکستان کی جو ٹاپ ایجنسیز ہیں ان کے جو ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے کہ مختلف جو ہیومن رائٹس اور اسپیشلی وومنز رائٹس کی جو بات کرنے والی این جی اوز ہیں، اس پہ پرائیویٹ حلقوں میں یا وزیر اعظم کا جو ایک میڈیا سیل ہے مخصوص، یا پھر ہم نے آئی ایس پی آر کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے حلقوں سے جو یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان این جی اوز کو بند کیا جائے، لیکن جو اجازت مل چکی ہیں اور وہ این جی اوز جو ہیں وہ باقاعدہ آپریٹ ہو رہی ہیں اور ان کی این او سی جو ہے وہ ایجنسیز دے چکی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کی اپنی مرضی پوری نہیں ہوتی، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے یہ این جی اوز کام کریں؟ جی دیکھیں، ایک تو ہمارا ملک جو ہے نا یہ کانسپریسی تھیوریز کے لیے بہت زیادہ رائپ ہے۔ ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ سیاسی مفروضے گھڑتے رہیں اور پھر ان کو لے کے ایک ڈھول بجاتے رہیں۔ ہمارے یہاں یہ کام شروع ہوا تھا این جی اوز کے متعلق اس قسم کی کیاسرائیوں کا، جب اسامہ بن لادن کا کیپچر ہوا تھا اور کلنگ ہوئی تھی ایبٹ آباد میں، اور وہ جو ایک ڈاکٹر شکیل آفریدی ہیں جو پولیو ویکسینیشنز پر کام کر رہے تھے، وہ یو ایس ایڈ کے لیے انہوں نے بطور ایک مخبر کے کردار ادا کیا تھا۔ تو اس کو لے کر یہ معاملہ سارا شروع کیا گیا تھا کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ بیرونی ایجنسیوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، ہماری سیکیورٹی بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ حالانکہ ہمیں جو ایفیکٹ ہے اس کو دیکھنے کی بجائے اگر ہم کاز کو دیکھتے کہ اسامہ بن لادن پہلے سے وہاں موجود ہی کیوں تھا، تو پھر شاید ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی کہ کوئی اس کی مخبری کرتا۔ لیکن ظاہر ہے ہم ہمیشہ ہمارے جو یہ طاقتور ادارے ہیں، یہ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا احتساب کے نام پہ بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اسی طرح سے این جی اوز کے نام پر بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا چودھری نثار نے اپنی حکومت میں، اور انہوں نے بہت سے ادارے بند کیے۔ وہ وزیر داخلہ تھے اور ان کو جو ہے پیچھے سے جو سٹرنگز پل ہو رہی تھیں وہ فوج کی ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ اس بات پر خوش نہیں تھے کہ یہ ادارے جو ہیں ان کو بیرونی فنڈنگ کیوں مل رہی ہے۔ حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ادارے تمام لوازمات پورے کر رہے ہیں، وہ جو ضروری این او سیز ہیں وہ لے رہے ہیں، ان کے فنڈز آڈٹ ہو رہے ہیں، اگر کسی کو باہر سے پیسے بھی مل رہے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ بالکل خفیہ نہیں ہے، وہ آن دا ریکارڈ ہے۔ اور یا تو ہماری حکومت جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کرے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی تعلیم، صحت، سینیٹیشن اور دوسری ضروریات جو ہے وہ صرف حکومت پورا کرے گی، تو پھر این جی اوز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ این جی اوز کو بے شک بند کر دیں۔ لیکن اگر آپ وہ ضروریات پوری نہیں کر پا رہے اور این جی اوز اس معاملے میں آپ کی مدد کر رہی ہیں، تو پھر ان کے ہونے میں کیا حرج ہے؟ یہ جو ایک نئی مہم خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی این جی اوز کے متعلق چلائی گئی ہے، یہ باقاعدہ ایک سینسٹر مہم کا حصہ ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ ٹرولز کی بریگیڈ ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین اگر اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو مرد کے معاشرے میں سب سے آسان یہ ہے کہ اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور ان پر ایسے طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں مصروف ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کاز کی طرف فوکس کریں۔ سو میں اس سارے معاملے کو اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اچھا، اویس سلیم صاحب، نیو یارک کے اندر ایک لاء پاس ہوا ہے جو کہ ایک پاکستانی لڑکی ہے نائلہ، جب اس کی 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور وہ اس کے والدین نے زبردستی لے جا کے اور پاکستان کے اندر اس کی شادی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے ایک طویل عرصہ جو ہے وہاں رہنے کے بعد وہاں پر جو گورنمنٹ تھی اس نے انٹرفیئر کیا، یو ایس کی گورنمنٹ نے، اور اس کو واپس یہاں پر لایا گیا۔ اس کی کوششوں سے جو ہے کل ایک لاء پاس ہوا ہے کہ آپ 18 سال تک کے بچوں کی شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے بغیر پوچھے، ایون پاکستان لے جا کر بھی۔ تو یہاں پہ تو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ لاز ہیں، لیکن یہ ایک بڑی کامیابی، اور اس لاء کا نام بھی میرا نائلہ لاء رکھا گیا ہے۔ تو کیا کہیں گے، پورے ملک دنیا میں جو ہے کم عمر لڑکیوں کی شادی کا ایک مسئلہ تو ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے، اور ہے اس میں
مذہب کی تبدیلی اور شادی کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کا لا جو ہے وہ بھی پاس نہیں ہو رہا۔ تو کیا کہیں گے کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں کیا سینکشنز لگ سکتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ وومنس رائٹ نہیں ہیں یا نہیں دیے جا رہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ سینکشنز تک اس طرح سے پہنچے گا، اگرچہ اگر آپ کو یاد ہو چند ماہ پہلے یورپین یونین نے وارن ضرور کیا تھا پاکستان کو کہ جو ٹیرف کی چھوٹ دی ہوئی ہے یورپین یونین نے پاکستان کو ٹیکسٹائل میں خاص طور پر، اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو عمومی سچویشن ہے وہ بہتر نہ ہوئی، اور اس کے ساتھ پھر جو میڈیا سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بھی بات آ جاتی ہے۔ سو ایک معاملہ تو وہ ہے، لیکن کیا امریکہ اس حد تک جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا، اگرچہ کسٹمری سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ تو دی جاتی رہیں گی۔ پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قانون کو اور مذہب کو آپس میں میش میش کر دیا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل یا جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اگر پیوبرٹی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی بالکل کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، بلوغت کی عمر کو پہنچنا جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کسی اچھے برے حالات میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی طور پر اتنی میچور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور ایک پورے کنبے کو سنبھال سکتی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک قانون جو ہے وہ پچھلے دنوں سندھ میں بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، پاس کیا گیا ہے، جس میں 18 سال کی عمر سے پہلے بالکل۔ شادی نہیں کی جا سکتی، اور کم عمری کی شادی کو ڈسکریج کرنے کی کوشش ہے۔ تو میں تو اس سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو دوسرے صوبوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ایک سٹون ایج میں ہم رہنا چاہتے ہیں اور نئے زمانے کے تقاضوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جہاں ہم نے بہت ساری چیزوں میں اور امپرووائز کیا ہے اور اجتہاد کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹس اپنے قوانین میں کی ہیں، اس میں بھی کی جانی چاہیے، کیونکہ خواتین کا جو شادی کا مسئلہ ہے اس میں ان کی نہ صرف رضامندی ضروری ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور ایک پورے خاندان کو سنبھالنے کے قابل ہوں، اور اس کے لیے ان کا جو ذہنی میچورٹی ہے وہ لیول ہونا اور باقاعدہ ایڈلٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو یہ قانون میرے خیال ہے لاگو ہو جانا چاہیے، جو کہ کئی جگہوں پہ اسپیشلی مسلم کنٹریز میں نہیں ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، آخری سوال کہ گنڈا پور صاحب جو کہ منسٹر ہیں، ان کا عوام کو ایک مشورہ کہ چینی روٹی کم کھائیں تو میرا خیال ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر یہ ہم نے دیکھا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی اس قسم کا جو ہے مذاق عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کو مذاق کے علاوہ اور کیا کہا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر چینی اور روٹی کم کھانے کا انہوں نے مشورہ دیا، اگر وہ یہ کہتے کہ قوم بالکل ہی فاقہ کرنا شروع کر دے، تو عین ممکن ہے کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ اوور فلو ہونا شروع ہو جائیں اور ہمارا خزانہ جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ ہم دنیا کو قرضہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، گنڈا پور صاحب اس سے پہلے بھی اس قسم کے مذاقہ خیز بیانات دیتے رہے ہیں۔ کبھی وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی تو ٹریڈر کو ہی ہو رہا ہے نا، اور وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، تو چلیں کوئی بات نہیں، ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو شوکت یوسف زئی ہیں کے پی میں وزیر، پی ٹی آئی کے فواد چودھری اور کئی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ملتے جلتے بیانات دے چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عوام کے مسائل کا نہ احساس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے کہ یہ اس کو حل کر سکیں۔ اور اقتدار کے ایوانوں سے جب آپ باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو سب ہرا ہرا نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سب بالکل۔ ٹھیک ہے، اور یہی وہ سوچ اور یہی وہ کم فہمی ہوتی ہے جو حکومتوں کو لے کر ڈوبتی ہے۔ اور مجھے کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں کہ اس قسم کے بیانات سے یہی لگتا ہے
کہ یہ حکومت بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے جو اس سے پہلے والی حکومتیں جہاں ہوتی ہیں، جب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، اور ہر وہ شخص جو ہم پر تنقید کر رہا ہے یا ہم سے سوال کر رہا ہے وہ وہ غلط ہے۔ شاید ہمارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کی پہلی ذمہ داری عوام کی طرف ہے۔ بالکل ابھی آپ نے منسٹر کی بات کی تو میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ شہریار آفریدی امریکہ آتے ہیں اور امریکہ آنے کے بعد نیو یارک پر امریکہ پہ بھرپور تنقید کرتے ہیں، اور ایز اے منسٹر جب ان کی تقریر کو مختلف اخباروں میں کی زینت بنتی ہے اور کافی سوالات اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ واشنگٹن ڈی سی آتے ہیں، یہاں پر کافی کشمیری رہنماؤں سے ملتے ہیں، اور پھر ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کے سسٹم کو سمجھے بغیر جو ہے وہ امریکہ پہ تنقید کی۔ نیو یارک جیسے علاقے میں جہاں 1.2 بلین ڈالر صرف جو 3,500 کے قریب جو ہیں شیلٹر ہاؤس ہیں، اور یہ امریکہ کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ جو یہاں کا لا ہے، یہاں کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ روڈ پہ سوئی ہوئی ایک ہوم لیس عورت ہو یا مرد ہو وہ بھی انجوائے کرتا ہے، اس کو بھی آپ اس کی مرضی کے بغیر وہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ سب چیزیں ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمارے ہاں کچھ پاکستانی جو ہیں جرنلسٹ بھی شامل ہیں اس میں، اور شرفا بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ کشمیری کاز کو نقصان پہنچایا گیا ہے شہریار آفریدی پہ تنقید کر کے۔ یہ کشمیر کاسٹ اب بچی ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی کشمیر کاسٹ اب ایگزسٹ کرتی ہے امریکہ کے اندر، صرف یہ پیسہ خرچ کرنے آتے ہیں، گورنمنٹ کا تصویریں کھنچاتے ہیں، اور شہریار آفریدی جیسے لوگ جن کا خیر میں کیا کہوں، میں چاہوں گا آپ اس پہ بس تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیں کہ یہ کیا مذاق جوک بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، یہاں کلچر ایک ایسا بنا دیا گیا ہے جہاں ہر شخص اپنے آپ کو ایک ایسے ممبر پر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو وہ کاز اور اپنے آپ کو وہ ادارہ، بلکہ ادارے سے بھی بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ شہریار آفریدی پہ تنقید کریں تو کیونکہ وہ کشمیر افیئرس کے وزیر ہیں اس لیے وہ کشمیر کاز پہ تنقید سمجھی جائے گی۔ اگر آپ وزیر اعظم پہ تنقید کریں تو وہ جو ہے وہ ملک پہ تنقید سمجھی جائے گی۔ اگر آپ آرمی چیف پہ تنقید کریں تو وہ فوج پر اور ملک کی سلامتی پر تنقید سمجھی جائے گی۔ بنیادی طور پر یہ جو جواز گھڑے جاتے ہیں یہ اپنی ناکامیوں کو ایک طرح سے پردہ پوشی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے ان سے پہلے والی حکومتیں ہیں وہ گزر گئیں، وہ تمام لوگ بھی اپنے اپنے وقت میں یہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے سے بہتر تو کوئی ہے نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حرف آخر ہے۔ لیکن ایونچولی پھر وہ اقتدار سے اتر جاتے ہیں اور ان کی جگہ اگلے آنے والے وہی سبق پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا اور سب وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ شہریار آفریدی بھی اس وقت اسی غبار میں ہیں، اور اسی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پباں پار جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں۔ جب تک اقتدار میں ہیں چلتے رہیں گے، اس کے بعد ان کا حال بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے والوں کا ہوا ہے۔ بالکل پروگرام کے آخر میں بس یہی کہوں گا کہ شہریار آفریدی ہوں یا کوئی اور منسٹر ہوں، جب بھی وزٹ کرتے ہیں اور پاکستان ایمبیسی قوم سے خطاب کرنے کا موقع دیتی ہے اور اس کے بعد تصویریں کھنچوانے کا موقع دیتی ہے، تو وہ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کے ہیرو ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیرو ہیں یا زیرو ہیں، اور یہ جو ہے یہ عوام طے کرے گی کہ آپ زیرو ہیں یا ہیرو ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.